अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। मार्केट के सेंटिमेंट्स दोबारा हर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीक का सेकंड लास्ट डे है और कल वीक का ट्रेडिंग सेशन का लास्ट डे होगा। मार्केट के सेंटिमेंट्स इसलिए भी हर्ट होते हुए दिखाई दिए क्योंकि ओवरऑल पूरे वीक के अंदर कुछ न्यूज़ पॉलिटिकल साइड से अनसर्टेनिटी दिखाई देती है। ओवरऑल ग्लोबल इक्विटीज की बात करें या इकोनॉमी की बात करें तो वहां भी स्लो डाउन दिखाई दे रहा है और इसके साथ साथ ओवरऑल एक गुड न्यूज़ भी पाकिस्तान के लिए मौजूद है, जो कि G20 नेशंस की जब अनाउंसमेंट आई और उसमें ये बताया गया कि पाकिस्तान को भी डेट के लिए जो है वो एक लीनियंसी दे दी गई है फॉर 6 मंथ्स और 6 कंट्रीज को दी गई है जिसमें पाकिस्तान का नाम भी है शामिल है। तो इस वजह से भी मार्केट के अंदर रिएक्शन आना था और रिकवरी शो होनी थी, लेकिन ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट्स इस कदर डाउन साइड पे थे कि मार्केट ने उसको ज्यादा पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं लिया, बल्कि ओवरऑल एक रेंज बाउंड सिचुएशन में मार्केट की ट्रेडिंग नजर आई। लेट्स हैव अ लुक ऑन फर्स्ट सेगमेंट। मार्केट हाइलाइट्स देखते चलते हैं आज की मार्केट की परफॉर्मेंस। ओपन हुई मार्केट 39,840.35 के लेवल पर, हाई साइड मार्केट की 40,533.67, लोअर वॉज 40,006.46 एंड फाइनली क्लोजर 40,068.49 यानी कि 75.80 का डिक्लाइन देखा गया। ओवरऑल एक हेल्दी बात यह है कि 40,000 का जो साइकोलॉजिकल बैरियर है वो अभी इंटैक्ट है। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 324.79 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में अच्छे गेन्स नजर आते हैं 92.01 मिलियन शेयर्स का और वैल्यू रही 11.02 बिलियन रुपीज। और वॉल्यूम लीडर्स में ओनली वन स्क्रिपिंग इन ग्रीन टेरिटरी हैस्कॉल इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.25 के डिक्लाइन के साथ। 15.52 पे क्लोजर, 30.63 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। PIBTL 0.31 का इजाफा देखा गया, 12.12 पे क्लोजर, 17.69 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड एंड लास्टली यूनिटी फूड्स 0.30 का डिक्लाइन देखा गया, 16.71 पे क्लोजर रहा, 17.46 का कारोबार रहा। ओवरऑल अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें, वैल्यू वाइज बात करें तो यहाँ भी हमें वॉल्यूम्स जो है वो कुछ लैकलस्टर बिहेवियर देते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जब हम देख रहे थे डेली बेसिस पे जिन स्क्रिप्ट में काम हो रहा था वहां भी लैकलस्टर जो है वो परफॉर्मेंस देखी जा रही है। इट मींस के ओवरऑल सेंटिमेंट्स वाकई मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स की जानिब से थोड़े रिलक्टेंट या साइडलाइन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में जो आज टॉपिक हमने सिलेक्ट किया है उसका ताल्लुक बराह रास्त इन्फ्लेशन से है, विच इज फूड सेक्टर। आप ये रिपोर्ट देखें और फूड की बात हो रही है तो बड़े मजे मजे की चीजें जहन में आ रही है, लेकिन एक महंगाई का भी एस्पेक्ट है वो भी डिस्कस करना जरूरी है। लेट्स हैव अ लुक ऑन द रिपोर्ट। दुनिया की अरबों नफूस पर मुश्तमिल आबादी में जिस तरह हर लम्हा इजाफा हो रहा है, उसी तरह कई ममालिक में आज भी लोग खत गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। खुराक बिलाशुबा हर जानदार की बुनियादी जरूरत है। मुनासिब, मुतवाज़िन, सेहतबख्श और मयारी खुराक हर उम्र के अफराद की सेहतमंद निशोनुमा और बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ के लिए नागुज़ीर है। पाकिस्तान चूँकि बुनियादी तौर पर एक ज़राई मुल्क है जिसकी मजमूई कौमी पैदावार का बड़ा हिस्सा ज़राई शोबे से वाबस्ता है और कसीर अफरादी क़ुव्वत को रोजगार के बामायनी मौक़े भी इसी शोबे से हासिल होते हैं। बिल्कुल इसी तरह फूड सेक्टर किसी भी मुल्क में सरमायाकारी के लिए बहुत मुनाफे बख्श सेक्टर शुमार किया जाता है। ये शोबा जिस कदर मुनाफा बख्श है, इसी कदर जहमत तलब और तवज्जो तलब भी है, क्योंकि किसी भी दूसरे मुल्क में अपने मुल्क के दस्तरखान को ले जाना और वहाँ के लोगों को अपने ज़ायक़े पसंद करवाना निहायत जसारत, हिम्मत और हौसले का मुतकाज़ी है। लेकिन आज पाकिस्तान से दुनिया भर में पैक्ड और प्रोसेस्ड फूड के साथ साथ फल और सब्जियां भी बरामद की जा रही हैं, जो कि पाकिस्तानी जायकों और रिवाज की दुनिया भर में पजीराई की अलामत है। आलमी माशी पस मंजर को देखते हुए पाकिस्तान का मुल्क की तारीख में पहली मरतबा फल और सब्जियों की बरामद में रिकॉर्ड ज़र मुबादला कमाना पाकिस्तानी ग़िज़ाई अजनास पर आलमी भरोसे का मजहर है। बिलखुसूस पाकिस्तानी आम की मांग और बरामद में होने वाले हालिया इजाफे ने काश्तकारों के साथ साथ फर्टिलाइजर और ज़राई शोबे से वाबस्ता अफराद के लिए रोशनी की नई सिम्त का तयन किया है। रिपोर्ट आपने देखी, काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इसमें भी दिखाई दे रहे थे और अगर हम बात करें फूड इन्फ्लेशन की तो वो भी काफी हद तक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ओवरऑल इन्फ्लेशन के नंबर्स का दारोमदार ज्यादातर फूड इन्फ्लेशन का कनेक्शन दिखाई देता है। इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, पहले उनको वेलकम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वहीद अहमद साहब, आप पैट्रन इन चीफ हैं ऑल पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। वेलकम टू द शो। फिर सबसे पहले ये बताइए कि ओवरऑल फूड इन्फ्लेशन
میں کتنا جو ہے وہ آج کل ایک صداقت نظر آتی ہے. یعنی کہ اگر ہم بات کریں انفلیشن کے نمبرز کی تو سب سے زیادہ جو اس کا لنک ہوتا ہے وہ فوڈ انفلیشن کا ہوتا ہے. اگر کور انفلیشن کو الگ کر دیا جائے تو زیادہ تر نمبرز نارملائز رہیں گے, لیکن ڈائریکٹلی ہٹ ہوتا ہے جس کا امپیکٹ پورا پراپر انٹرسٹ ریٹ اور سب ڈسٹربنس کریٹ کر دیتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں, اگر ہم لوگ 100 روپے خرچ کرتے ہیں اس میں 34% جو ہے ہمارے لوگ جو ہے فوڈ کے اوپر خرچ کرتے ہیں. رائٹ. تو 34% ایک بڑا اماؤنٹ ہے. تو اس کی وجہ سے اگر فوڈ کے اوپر اگر کوئی بھی آئے گا ڈکلائن یا اپ اینڈ پرائسیں بڑھیں گی تو ضرور انفلیشن میں آئے گا. بات مقصد میں اس میں یہ بتاؤں گا کہ فروٹ اینڈ ویجیٹیبل کے اندر کیا وجہ ہے جو پرائسز انکریز ہو رہی ہے اور کیا وجہ ہے کہ ہمیں اس کے ساتھ ہمیں سولوشن بھی دینا چاہیے. صرف یہ بات ہی نہیں کرنا چاہیے کہ جی پرائس انکریز ہو رہی ہے اور جو ہے بک رہا اتنے کا ہے لوگوں کی, وہ نہیں. مطلب کہ یہ تو میں کہتا ہوں یہ جو کیسٹ ہے نا, تھکی ہوئی کیسٹ جو 12 سال سے پاکستان میں چل رہی ہے, ہر ایک ہی آ کے بات کرتا ہے. میں کہتا ہوں سولوشن کے ساتھ آئے نا. آپ بات کیا کریں گے جی, ہم ایک مائکرو اور میکرو لیول کو ہمیں دیکھنا پڑے گا, ہمیں کیا ایشوز ہیں. دیکھیں, پوری دنیا کو تھریٹ اس ٹائم پہ گلوبل وارمنگ کا اور کلائمیٹ چینج بہت تیزی سے ہو رہا ہے. اگر آپ ورلڈ بینک کی اور ایف او کی رپورٹ دیکھیں گے تو کچھ ملک پلس میں, کچھ ملک میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا, کچھ ملک -50 کے اندر. اب پاکستان کدھر ہے؟ اگر آپ یہ دیکھیں فوڈ انفلیشن, اگر آپ 15-20 سال پہلے جائیں تو وہ ایسی باتیں نہیں ہوتی شارٹیج کی, ان چیزوں کی. اب کیوں ہو رہی؟ پہلے تو یہ سوال ہے, کیوں ہونے لگی ہے؟ سڈنلی ہو گیا؟ نہیں, یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہو رہا ہے. کیوں؟ گلوبل وارمنگ ہے. کلائمیٹ 1 ڈگری اگر اوپر جاتا ہے تو اتنا بڑا کراپ کے اوپر امپیکٹ پڑتا ہے. تو یہ دنیا میں پڑ رہا ہے. پاکستان جس حصے میں گلوبل وارمنگ کے وہ -50 کے اوپر ہے. تو ہمیں تو ایک بہت بڑا تھریٹ ہے پاکستان کو کہ کس طریقے سے ہمیں اس پہ نکلنا ہے. اس لیے ہماری جو کلائمیٹ چینج سے کیا ہو گیا ہے, آپ کو میں مثال یہاں دوں کہ آپ کی جو گرمیاں جو گزری ہیں وہ دیر کو شروع ہوئی. یہ جو ابھی جو گرمیاں دیر کو ختم بھی ہوگی اسی وجہ سے. تو یہ ایک سائیکل چینج ہو گیا پورے ایگریکلچر میں, 1 مہینے کا, کم سے کم 4 سے 5 ہفتوں کا سائیکل آگے چلا گیا. ہمیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا, ہمیں کسانوں کو بتانا پڑے گا کہ یہ دنیا کا صرف پاکستان میں گلوبل وارمنگ نہیں, کہ کلائمیٹ چینج ادھر ہو گیا. اور دیکھیں آپ کے سامنے بارشوں کا پیٹرن چینج ہو گیا. لوگ کہتے ہیں اس ٹائم پہ تو بارشیں کبھی ہوتی ہی نہیں ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کلائمیٹ چینج. گلوبل وارمنگ ہے تو پھر کلائمیٹ چینج بھی ہو رہا ہے. تو اپنے طریقہ کار بھی چینج کرنا پڑیں گے, ساری ٹیکنالوجی بھی چینج کرنا پڑے گی. آپ کو جب پیٹرن بارش کا بدلے گا تو انسیکٹ کا بھی بدلے گا, کیڑے مکوڑوں کا پیٹرن چینج ہوگا, پوری سائیکل کا پیٹرن چینج ہوگا. تو ہمیں اس کو انڈرسٹینڈ کریں, ہمیں ایجوکیٹ کرنا پڑے گا. فیڈرل ہمارا جو ہے بڑا ہے تو وہ پروونس کو ایجوکیشن دے, اس لیے کہ 18 امینڈمنٹ کے بعد صوبوں کی ذمہ داری ہے. بہت اچھی بات ہے, ذمہ داری ہونا چاہیے صوبوں کی. میں یہ سمجھتا ہوں جب سے 18 امینڈمنٹ ہوئی ہے ایگریکلچر آپ کا ڈکلائن کی طرف گیا ہے. کیونکہ کیا وجہ کیوں گیا ہے؟ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں فیڈرل بہت بہتر تھا پروونس کے ساتھ ایز اے ایگریکلچر ریسرچ اور ان چیزوں میں, مگر جب آپ پروونس کو دیا آپ نے پروونس کی کیپیسٹی تو بڑھائی نہیں, آپ نے ان کی ذمہ داری دے دی تھی. میں یہ سمجھتا ہوں جو فوڈ سیکیورٹی جو ہے نا, ایک بہت بڑا وہ ہے. اگر خدا نہ خواستہ اس ملک میں جنگ چھڑ جاتی ہے یا کوئی بھی ہمارے پاس سینکشن لگ جاتی ہے تو ہم امپورٹ تو نہیں کر سکیں گے. سب سے پہلے کیا ہے؟ کپڑا تو بعد میں, ہر چیز بعد میں, سر اتنے ریسرچ سینٹرز ہیں تو کھانا پینا, بالکل آپ صحیح بول رہے ہیں, یہاں پر کام ہو رہا ہے اور انوویشن کی ضرورت ہے. جب دنیا آگے جا رہی ہے اور سبسٹیٹیوٹ آ رہے ہیں چیزوں کے, اور سیڈز میں بھی ہم بولیں گے انوویشن ہو رہی ہے اور کافی حد تک ٹیکنالوجی کو یوز کیا جا رہا ہے, تو پاکستان میں کیوں نہیں ہو رہا؟ اگر کوئی نئے زمانے کی چیزیں ہوتی ہیں یا پھر ہم کتنے ہی فروٹس ہیں جو صرف ہمارے پاس امپورٹ ہی ہوتے ہیں, یعنی کہ ہمیں آج تک اس میں ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم اس کو اگا سکیں. دیکھیں جی, بات یہ کہ سب کچھ ہم اگا سکتے ہیں. اب تو میں کہتا ہوں ڈیزرٹ کے اندر آپ فروٹ اگا سکتے ہیں, تو ٹیکنالوجی بہت آگے چلی گئی. بات یہ کہ ہم 72 سال سے وہ ٹریڈیشنلی کام کر رہے ہیں. وی ہیو ٹو بی چینج. اگر موسم چینج ہو گیا مگر ہم چینج نہیں ہوئے تو یہ ہمارا تھریڈ ہے. ٹھیک ہے نا جی. ہمارے ہاں وہی طریقہ کار ہے جو ہل چلانے کا, جو بھی ہے جو پرانے وقتوں کا. ہمیں ماڈرن ٹیکنالوجی کی طرف جانا پڑے گا. بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کی جو پروڈکشن ہے نا, فروٹ اینڈ ویجیٹیبل کی بات کر رہا ہوں, وہ 15 ملین میٹرک ٹن ہے. ہم اس کو آسانی سے 30 ملین میٹرک ٹن کر سکتے ہیں. اب مسئلہ کیا ہے پاکستان میں؟ کاسٹ آف پروڈکشن وہ بہت مہنگی ہے ہماری.
کاسٹ آف پروڈکشن. اگر ہم دنیا سے کیوں مہنگی ہے؟ کیونکہ ہماری ہیلڈ کم ہے. سر ایگریکلچر سیکٹر پہ تو بہت توجہ دی جاتی ہے, سبسڈائز بھی کیا جاتا ہے, فرٹیلائزر کو بھی ایون سبسڈائز کیا جاتا ہے ان تمام چیزوں میں, تاکہ یہاں پر جو ہے وہ ان کا امپیکٹ نہ آئے. تو اس کے باوجود کہاں لوپ ہول دکھائی دیتا ہے؟ بدقسمتی ہے. میں اس کے یہ شارٹ ٹرم سولوشن ہے آپ کے پاس. اوکے, اسے کہتے ہیں شارٹ ٹرم, کہ آپ نے کھاد دے دی, سبسڈی دے دی, یہ کوئی سولوشن تو نہیں ہوا. ہم تو وہیں کھڑے ہوئے ہیں. سولوشن تو وہ ہوا کہ آپ ٹیکنالوجی لائیں, ہیلڈ کو بیٹر کریں اور کسان کو گڈ ایگریکلچر پریکٹسز بتائیں. وہ سیڈس یہاں اگائیں جس میں پانی بھی کم خرچ ہو اور آپ کی ہیلڈ بھی بڑھے. میں آپ کو ایگزامپل یاد دوں, جو ہم نے ہارٹیکلچر ویژن کی جب کنسلٹیشن کی پورے پاکستان میں, ہم نے ہر جگہ گئے ہیں. جب میں آپ کو بلوچستان کی ایگزامپل دیتا ہوں, ہم جب وہاں سے کسانوں سے بات کی ایپل کے اوپر, ہم نے پوچھا 1 ایکڑ میں آپ کے درخت کتنے ہیں؟ انہوں نے بولا جی 70 سے 150. تو میں نے یہ سوال ریپیٹ کیا, میں نے بولا شاید میں نے غلط سنا. انہوں نے یہی واپس آنسر کیا. پھر میں نے ان کو کہا آپ کو پتہ دنیا میں درخت کتنے لگائے جاتے ہیں 1 ایکڑ پہ؟ میں نے بولا 2200 سے لے کے 3000 درخت لگائے جاتے ہیں. ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں اور دنیا کہاں کھڑی ہے؟ تو یہی ہمیں اچھا مثال ہے کہ جو آپ کو پتہ بلوچستان میں پانی کی بہت کمی ہے. اگر 1 لیٹر ہم اس کراپ کو آج دے رہے ہیں, اگر ہم نیو ورائٹیز کے اوپر جائیں گے تو ہم ½ لیٹر پانی دیں گے. تو ہمیں ان چیزوں پہ جب فوکس کریں گے, آپ کی گڈ ایگریکلچر پریکٹسز, آپ کی فروٹ اینڈ ویجیٹیبل سرپلس ہو جائے گی, ایکسپورٹ کو بھی فائدہ ہوگا. تو اس سے کیا ہوگا, آپ کی قیمتیں کبھی بھی نہیں بڑھے گی. ہمیں ہمیں گرین ہاؤسز میں جانا پڑے گا, ہمیں ٹرنل فارمنگ میں جانا پڑے گا. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے موسم کہاں پہ ہیں جہاں پہ ہم اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں. آپ نے اسٹارٹ میں میکروز کا ذکر کیا, تو میں یہاں کہوں گی کہ مائکروز پہ اگر یہ کام ہو جائے تو پھر بعد میں یہ میکروز پہ ہونا مشکل نہیں ہوگا. تو اس لیول پہ یعنی کہ اگر گراس روٹ لیول پہ جو ہے وہ کام ہو جائے تو پراپرلی وہاں سے جو ہے وہ کام اٹھ سکتا ہے آنے والے دنوں میں. تو کیا چھوٹے کسانوں کو یا چھوٹے فارمرز کو جو جیسے کہ لون دیا جاتا ہے بینکس میں بھی ہم دیکھتے ہیں, تو ان کے لیے ایک الگ سے جو ہے وہ ایک فارم اور پراپرلی ان کو ایک لینینسی دی ہوئی ہوتی ہے. تو اس طریقے سے اگر مائکروز کے لیے کوئی ایجوکیشن یا کوئی ایسی پراپرلی ورک شاپس کی جائیں جس کا امپیکٹ آئے تو یقیناً پازیٹیو رزلٹ آئے گا. لیکن پاکستان میں 90% جو ہے نا چھوٹا کسان, جس کے پاس 25 ایکڑ سے کم ہے زمین, اور 10% نہیں 92% چھوٹا کسان ہے 25 ایکڑ سے. جو 8% ہے وہ بڑا کسان ہے. بینک لون تو وہ لے جاتا ہے, جو 92% ہے وہ نہیں لے. آپ کی جو کنڈیشن ہے, ایک بیچارہ کسان کو لون کا پتہ کیا لینے کے لیے. میں تو کہتا ہوں لون جو دے نا وہ انٹرسٹ فری ہونا چاہیے. اچھا میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ساری خبر ہے شمالی وزیرستان سے, جہاں بارودی سرنگ کا دھماکہ ہوا ہے. دہشت گردوں کا سیکیورٹی فورسز پر حملہ, اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس حملے کے دوران کیپٹن محمد عمر فاروق سمیت 5 اہلکار جو ہیں شہید ہوئے ہیں. ایک بار پھر سے آپ کو بتائیں گے, کیپٹن عمر فاروق سمیت بتایا جا رہا ہے 6 اہلکار سیکیورٹی فورسز کے شہید ہوئے ہیں. ڈیٹیل آپ کو بتا دیتے ہیں. کیپٹن عمر فاروق اور ان کے ساتھ نائب صوبیدار شکیل آزاد, صوبیدار ریاض احمد, حوالدار یونس خان, نائب محمد ندیم اور لانس نائک عصمت اللہ بتایا جا رہا ہے کہ اس حملے کے دوران شہید ہوئے ہیں. مزید ڈیٹیل ہم لیں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں, ہمارے نمائندے میں جوائن کر رہے ہیں رانا شہزاد السلام. رانا شہزاد السلام, افسوسناک واقعہ, اس کی تفصیل بتائیے گا. جی آسما, بالکل ISPR کے مطابق یہ افسوسناک واقعہ شمالی وزیرستان کے علاقے رزمت کے قریب پیش آیا, جہاں پر جو دہشت گردوں نے جو ایک IED جو ایک بارودی سنگ جو گھریلو ساختہ بنائی جاتی دہشت گرد بناتے ہیں, وہ اس سے سیکورٹی فورسز کے ایک قافلے کو نشانہ بنایا. اس افسوسناک واقعے میں ایک آفیسر اور 5 ہمارے جوان جنہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کے جنہوں نے جام شہادت اس واقعے میں نوش کیا, ان کے نام کیپٹن عمر فاروق ہے, ان کی عمر 24 سال ہے. اس کے علاوہ نائب صوبیدار ریاض احمد ہے, ان کی عمر 37 سال ہے. اس کے علاوہ نائب صوبیدار شکیل آزاد جن کی عمر 44 سال ہے. حوالدار یونس خان, ان کی عمر 36 سال ہے. نائک محمد ندیم, ان کی عمر 37 سال ہے. اور لانس نائک عصمت اللہ جن کی عمر 30 سال ہے, اس واقعے میں جام شہادت نوش کر گئے ہیں. ISPR کے مطابق سیکورٹی فورسز نے علاقے کو کارڈن آف کر لیا ہے اور دہشت گردوں کی تلاش کا عمل جاری ہے. اور جو اس واقعے میں جو شہید ہوئے ہیں ان کے جسد خاکی
جو ہیں وہ وہاں ہمارا جو شمالی وزیرستان کا زرعی مقام ہے وہاں پر پہنچا دی گئی ہیں تاکہ ان کے آبائی علاقوں کو تدفین کے لیے ان کو بھجوایا جا سکے. جی انتہائی افسوسناک خبر، تفصیل آپ دے رہے تھے رانا شہزاد السلام، آپ کا بہت شکریہ. شمالی وزیرستان کا علاقہ رزمک، اس کے قریب بارودی سرنگ کا دھماکہ ہوا ہے. سیکورٹی فورسز کے قافلے کو نشانہ بنایا گیا. ایک آفیسر سمیت ہماری فورسز کے 5 جوان شہید ہوئے ہیں، لیکن علاقے کو کارڈن آف کر دیا گیا ہے اور دہشت گردوں کی تلاش جاری ہے. شہزاد بہت شکریہ ڈیٹیل کے لیے. ناظرین یہ تھی فوری خبر، مزید خبروں کے لیے ہمارے ساتھ رہیے. نہیں ہو سکتی. تو بات یہ کہ اب ہم نے کیا بولا، اب جو ہم نے بولا سلوشن کیا ہے، اس کا سلوشن یہ ہے کہ بلوچستان اور ہم خیبر پختونخوا میں ٹماٹر اگانا شروع کریں، کیونکہ آئیڈیل ٹیمپریچر ہے وہاں پہ +35. جب ٹیمپریچر آئیڈیل ہے تو ہم اس طرف جائیں اپنی کراپ کو ٹماٹر لے کر. ونٹر آپ کا کور سندھ کرے گا، جو سمر کور آپ کا کرے گا بلوچستان اور خیبر پختونخوا اور کچھ پنجاب بھی. تو جب یہ چیزیں یہاں بڑھیں گی تو آپ کی خود جو ہے نا جو سپلائی ہے فروٹ کی، ٹماٹر کی خاص کر کبھی بھی نہیں بڑھی. میں کہتا ہوں 5 روپے بھی نہ ہو نہ 500 ہو. اچھا 5 روپے کیسے ہو؟ اگر ہماری ہیل اگر آج کسان 1 ایکڑ کے اوپر 10 ٹن لیتا ہے، ایگزامپل دے رہا ہوں، اس کو آپ 40 ٹن کر دیں. اچھا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. تو ہمیں اس کو بہتر کرنا ہے. پروونس حکومت کی دیکھیں، آج ٹماٹر پیاز کی بات میں کرتا ہوں یا سبزیوں کی، کس کی ذمہ داری؟ فیڈرل کی ہے؟ نہیں، پروونس کی یہ ذمہ داری ہے. تو یہ ہر چیز فیڈرل کے اوپر تو نہ تھوپ دیں کہ ان کا قصور ہے. ہاں ٹھیک ہے، اگر حکومت پی ٹی آئی کی پنجاب میں ہے خیبر تو وہ ذمہ دار اس کے ہیں، مگر بات ہے کہ سندھ میں ہماری حکومت کو یہ ایکشن لینا چاہیے تھا. جب بارشیں ہوئی وہ پتا تھا. دیکھیں آج سیٹلائٹ ہے نا، آپ کو نا اگلے 3 مہینے کا موسم بتا دیتا ہے. تو آپ کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ کیا ہونا چاہیے. اچھا جو سب یہ ڈیزاسٹر آنے والا ہے یا یہ نیچرل ڈیزاسٹر ہے. سر میں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتی ہوں اور پھر مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. لیٹس ہیو اے لک آن نیکسٹ سیگمنٹ. کموڈیٹیز اور فارسٹ کی لیٹسٹ اپڈیٹ آج کی مارکیٹ میں دیکھتے چلتے ہیں. گولڈ کی پر تولہ پرائز 1,15,605 روپیز. گولڈ پر 10 گرام 99,218 روپیز. انٹرنیشنل گولڈ ریٹ پر 1,896.43 ڈالر. آئل WTI پر بیرل $40.11. آئل برنٹ کروڈ پر بیرل $42.45 ڈالر. کرنسیز میں سب سے پہلے یورو بائنگ رہی 189 روپیز، سیلنگ واز 192. UK پاؤنڈ بائنگ رہی 210 روپیز، سیلنگ واز 213. US ڈالر بائنگ رہی 163 روپیز، سیلنگ واز 163.50. سعودی ریال بائنگ ایٹ 42.50، سیلنگ واز 43 روپیز. UAE درہم بائنگ ایٹ 44 روپیز، سیلنگ واز 44.50. اینڈ لاسٹلی کویتی دینار بائنگ رہی 508 روپیز، سیلنگ واز 510.50. یہ تھا فارسٹ اور کموڈیٹیز کی لیٹسٹ اپڈیٹ. ہم دیکھ رہے ہیں اوور آل گولڈ پرائزز ڈیلی بیسس پہ نیچے جاتے ہوئے یعنی ڈاؤن ورڈ ٹریڈ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے. اٹ مینس کہ اوور آل ڈپ بن رہی ہے اور ڈیلی بیسس پہ نیچے جانا گولڈ پرائسز کا یہ ہمیں ایک انڈیکیشن ہے کہ مارکیٹ یعنی اکویٹی مارکیٹ کے حالات جو ہے وہ اسٹیبلٹی کی طرف ہیں یا پھر ہم کہیں گے کہ کنسولیڈیشن کی طرف ہیں. ہم وہی تھا ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید بات کریں. سر انٹرنیشنل مارکیٹ کی بات کریں تو وہاں پہ ڈیلی بیسس پہ انوویشن ہوتی ہے. ایون چائنا کے اندر تو اگر ہم کہیں گے سن لائٹ نہیں بلکہ ایک ہم نیچرل نہیں اوور آل آرٹیفیشل سن لائٹ سے بھی کام لیا جاتا ہے. یہاں پر اس طریقے کے لیول جیسے کہ ہم فارمز وٹنس کرتے ہیں، فش فارم ہو گئی، اگر ہم مرغی کی بات کریں تو اس کی فارمنگ ہو گئی، تو یہاں پہ ویجیٹیبل یا فروٹس کے لیے ایسے کیوں نہیں کام کیا جاتا؟ دیکھیں آپ نے بات کی پولٹری، آپ نے بات کی میں یہ سب ایگریکلچر کا ہے پورا. مجھے یاد ہے جب ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے اسپیچ دی تھی پہلی، اور جو ایگریکلچر کی باتیں اس کے اوپر مذاق بھی اڑے تھے کہ چکن کی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ دودھ کی باتیں ہو رہی ہیں. صحیح طریقے سے وہ ایکسپلین نہیں کر سکے مگر وہ بات بالکل ٹو دا پوائنٹ بات کر رہے تھے. جو اس انڈسٹری کو سمجھ رہا تھا بالکل صحیح بات کر رہے تھے. بات یہ کہ اگر میں یہ سمجھتا آج ہمارے ملک کی $23 بلین ایکسپورٹ ہے ہر چیز ملا کے، جس کے اندر ہر سیکٹر آ جاتا ہے. میں یہ کہتا ہوں اگر ہم ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اور انوویشن لیا ہے نا ایگریکلچر میں، پورے ایگریکلچر کے بعد پولٹری ہو گیا، ڈیری ہو گیا، میٹ ہو گیا، آپ کا فشری ہو گیا، آپ کا مطلب فروٹ اینڈ ویجیٹیبل ہو گیا، مطلب کہ جتنے بھی رائس ہو گیا، جتنے بھی رائس ماشاءاللہ اچھا چل رہا ہے ایکسپورٹ اچھا ہوتا ہے. ہاں مگر جب بھی ضرورت ہے انوویشن کی، اگر ان سب چیزوں کو ہم اگر فوکس کرتے ہیں نا اگلے 5 سالوں کے اندر میں سمجھتا ہوں
صرف فوڈ کی جو ہے نا ان سیکٹر کی صرف یہی $15 بلین پہ جا سکتے ہیں. اوکے ہم جا سکتے ہیں مگر ہمیں اس کے اندر انوویشن لانا پڑے گا. میں آپ کو ہالینڈ کا بتاؤں, وہاں پہ الاؤ نہیں ہے کہ 250 سے زیادہ نہیں 200 سے زیادہ آپ کاؤس رکھ سکتے ہیں. اور بندے کتنے ہینڈل کرتے ہیں؟ 2 فیملی میاں بیوی ہینڈل کرتے ہیں 200. بڑے پروفیشنل طریقے سے وہ فیڈ لیتے ہیں, بڑے پروفیشنل سے دودھ دیتے ہیں, ان کی ہیل بھی ہم سے اچھی ہے اور اتنا زبردست سسٹم بنا ہوا ہے. ہم یہ کہتے ہیں وہی سسٹم اڈاپٹ کریں اور پاکستان میں لے کے آئیں تاکہ چھوٹا طبقہ جو ہے وہ اٹھے, کیونکہ دیکھیں نا یہ ضرورت ہے. دوستوں ہے نا, اگر آپ کے اسی طرح سے دیکھیں نا, ہم جب تک نیچے اسمال اینڈ میڈیم نیچوں کو نہیں اٹھائیں گے تو ملک ترقی کبھی نہیں کرتا. بڑے تو ہمیشہ پھر بڑے ہی ہوتے ہیں نا, وہ تو پروفیٹیبلٹی ہمیں اسمال اینڈ میڈیم کو بھی دیکھنا پڑے گا, خاص کر کمپنیز کو ان کو فوکس کرنا پڑے گا کیونکہ وہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے. سر یہ بتائیں, ایکسپورٹس کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کیونکہ پروگرام کا بس یہ لاسٹ مومنٹس چل رہے ہیں. یہ بتائیے کہ اوور آل ایکسپورٹ کووڈ کے بعد کیا سچویشن آئی؟ خاص کر ہم نے مینگو کی بات کی تھی تو مینگو کافی حد تک بڑھتا ہوا دکھائی دیا تھا. ایکسپورٹ کی بات کریں تو ریکارڈ لیول پہ اس کی ایکسپورٹ گئی تھی. اور کون سی فروٹس یا ویجیٹیبلز ہیں جو ایکسپورٹ کے اندر اس کے اوپر بھی ایک ایمفیسس ہوتا ہے؟ چلیں جی, میں آپ کے پروگرام میں ابھی خبر خیر زیادہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگی, میں بریک بھی کرتا ہوں خبر کہ پاکستان کی جو ایکسپورٹ تھی پچھلے سال 1,35,000, الحمدللہ ہم 1,40,000 کراس کر چکے ہیں. ہم نے 1,40,000 کیا میٹرک ٹن اوکے ہم کراس کر چکے ہیں. میں یہ بتاؤں آپ کو, مئی کے اندر جب ہم نے سب چیزیں دیکھی, آل اوور دنیا کو جب دیکھا کہ کیا ہوگا, مینگو ٹارگٹ کیا رکھنا چاہیے, ہم نے 80,000 ٹن رکھا تھا. 80,000 ٹن رکھا تھا ہم نے. یہ جو چیلنج تھا اس کو ہم نے بلیسنگ بنا لی. بلیسنگ ہمارے لیے ہو گئی کاربٹ بھی, اور جو کام ہم نے بولا بارڈرز کے ایشو آئیں گے, ایئر لائن کے ایشو آئیں گے, تو پی آئی کے ریٹ ہم نے کم کرائے, بارڈر ہم نے کھلائے, ہمارے ایکسپورٹ, اور ہم نے اس کو مارکیٹنگ بھی کاربٹ کے, آپ کا امیون سسٹم بہتر ہوگا اس لیے کہ فروٹ اینڈ ویجیٹیبل ہر ایک جو ہے نا ہیلدی چیزوں پہ گئے. تو اللہ کا شکر ہے مینگو کی ایکسپورٹ تو بڑی ہماری 2019-20 کی جو ایکسپورٹ ہے فروٹ اینڈ ویجیٹیبل کی $730 ملین کی ہوئی اور 12.5% بڑھائے, اور آج تک ہماری 730 مطلب 700 سے اوپر ہم گئے نہیں ہیں, 700 سے نیچے ہی ہمیشہ گئے. تو ہمارا ہارٹیکلچر ویژن بھی ہم نے رزاق داؤد صاحب کو دیا 10 سال کا میپ, اور ہم پوری کوشش ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی 2 سالوں کے اندر 1 بلین کراس کر جائیں. رائٹ, تھینک یو سو مچ. وحید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت واسٹ ویژن ہے فروٹ اور ویجیٹیبل کے اوپر, کافی حد تک جو ہے آج کے پروگرام میں بات کرنے کی کوشش کی, اور جو لوپ ہولز ہیں ان کے اوپر بھی بات کی گئی, اور جو انفلیشن کے نمبرز آتے ہیں ان کے سولوشن کو بھی ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی آج کے پروگرام میں. اوور آل مارکیٹ کے سینٹیمنٹس نیگیٹو ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں, جو ہم نے پروگرام کے اسٹارٹ میں زیادہ ڈسکشن کی تھی. مارکیٹ کے سینٹیمنٹس اب کل دیکھنا ہوگا کہ کیا نظر آتے ہیں, کیونکہ لاسٹ ڈے ہے, لاسٹ ٹریڈنگ سیشن ہے, تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. وائنڈ اپ کرنے سے پہلے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں, which is bistalk@ptv.com.pk. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.